अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। बड़ी उसमें तेज़ी आ गई है कल से। कल जो खबरें आ रही थी उसमें ये बताया जा रहा था कि शायद अदम एतमाद की जो मूव है वो नहीं आएगी पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, जो इस वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब में। लेकिन रात गए ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये पेश कर दी गई, न सिर्फ परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब है उनके लिए, बल्कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनके खिलाफ भी एतमाद की तहरीक आ गई। इसके साथ साथ इससे पहले गवर्नर पंजाब जो हैं बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने ख़त लिख दिया और उसके मुताबिक अब परवेज़ इलाही साहब को जो है एतमाद का वोट भी लेना है। ये जो ख़त लिखा गया है आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत, इस ख़त में ये दर्ज किया गया है कि बुध यानी कि कल 21 दिसंबर को दोपहर 4 बजे इजलास होगा पंजाब असम्बली का, और उसमें परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एतमाद का वोट लेना होगा और उसके बाद फिर बाकी जो प्रोसेस है वो चलेगा। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। जो दूसरी तरफ से पार्टी है वहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। आज चूँकि इजलास भी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी कोर कमेटी का, और उसमें ये फैसला किया गया कि हम मुकाबला करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें ये फैसला किया गया है कि अगर परवेज़ इलाही साहब कोई हीला बहाना करते हैं एतमाद का वोट लेने के हवाले से, तो गवर्नर पंजाब एक और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे जिसमें ये लिखा जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। इसके साथ साथ लाहौर में आसिफ जरदारी साहब, चौधरी शुजा साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म साहब भी ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ शामिल हैं, सारी मुशावरत हो रही है और PDM का नया वज़ीर आला जो है उसके नामों पर भी गौर होना शुरू हो गया है। सिचुएशन किस तरफ जा रही है इसके हवाले से हम बात करेंगे और क्या खबरें हैं आगे इस पर बात होगी। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। वाया स्काइप मेरे साथ मौजूद हैं हमायूं खान साहब। हमायूं साहब भी जो हैं मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका भी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इसके साथ साथ बैरिस्टर हमायूं सरफराज चट्ठा साहब जो हैं वो भी इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सियासी तजियाकार हैं, माहिर कानून हैं। कुछ ही देर में हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उनकी कानूनी राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सजाद अनवर साहब जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ से मौजूद हैं और आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, आपसे मैं ये चाहती हूँ कि आगाज़ कर लें। कल भी जब ये बातें हो रही थी और हम ये जिक्र भी कर रहे थे कि शायद फ़िलहाल जो है इसको मुलतवी कर दिया गया है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नहीं आ रही, लेकिन आप थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे, शायद आपके पास कोई ख़बर थी जो कल आपने हमें नहीं दी। अब मुझे बताइएगा कि अब तो सब चीज़ें डिसाइड हो गई, अब तो अदम एतमाद की तहरीक भी आ गई, गवर्नर साहब ने लेटर लिख दिया है कि एतमाद का वोट भी लिया जाए। अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस मूव को कैसे देख रहे हैं? कितना क्लेवर मूव है इस वक्त अपोजिशन का? देखिए, आईनी इख्तियार को इस्तेमाल किया है गवर्नर साहब ने, और जो आप पूछ रही है कि कल के हवाले से, तो जो इतलात थी और जो ख़बरें थी हमारे पास यही थी कि हुकूमत और PDM चाह रही थी कि आखिरी वक्त तक कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। और उस सिलसिले में आप जानती है कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात साहब से, फिर वज़ीर आज़म साहब मिले थे सदर जरदारी के साथ, और इस किस्म की और भी बहुत सारी वहाँ पे एक्टिविटी रही। कोशिश तो यही थी कि किसी तरीक़े से परवेज़ इलाही साहब और PTI से बात करके जो असम्बली की जो मौजूदा हैयत है उसको बचाने की हर भरपूर कोशिश की गई थी। लेकिन जब आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब जो उनका जो एक रिवायत है अपनी हटदर्मी से नहीं हटे और किसी लेवल पे वो असम्बली जो 23 दिसंबर की उन्होंने जो डेट दी है उससे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उसके बाद बादल नखास्ता हुकूमत ने और PDM ने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू किया है। और आप जानती है कि गवर्नर का एक आईनी ओहदा होता है और वो उन्होंने जो अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल किया है, एक ख़त के ज़रिए लिख दिया है
سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے. اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے, دیکھیں ایک سے زائد مرتبہ چودھری شجاعت صاحب یہ کہہ چکے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے حالیہ انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ 99% پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو. دوسری جانب عمران خان صاحب اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ 23 دسمبر کو اسمبلی ہر حال میں تحلیل ہو. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ آئینی طور پر چودھری پرویز الہی صاحب اگر تحریر کریں گے گورنر پنجاب کو کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے, تو گورنر پنجاب کے پاس یہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوتا اس صورت میں اس آرڈر پہ یا اس درخواست پہ عمل کرنے کے علاوہ کہ اسمبلی تحلیل ہو. لیکن یہاں پہ صورتحال یکسر مختلف بن چکی ہے. جب آپ کے ڈیزائر ہے کہ آپ اسمبلی میں رہیں, جب ممبران کی اکثریت یہ چاہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو, لیکن ایک سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی جماعت میں بھی ان کے ایک اہم شخصیت کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ ایک بڑے صوبے کو کی اسمبلی کو اور اس کے بعد دوسرے بڑے اسمبلی کو یعنی کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی اور جواز آپ کے پاس نہ ہو ماں سوائے ایک شخص کی انا کو تسکین کے علاوہ, تو پھر گورنر صاحب کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ وہ ملک میں اور صوبوں میں آئینی بحران کو بچانے کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کرے. اب یہ خط جو ہے اس پہ عمل درآمد کرانا جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ 21 دسمبر کو اجلاس طلب کرے. اور پرویز الہی صاحب کو اگر اتنا اعتماد ہے کہ اب بھی اکثریت ان کے ساتھ ہے اور ان کا جو سیاسی عمل یا جو ان کا لائے عمل ہے یا جو اقدام وہ کرنے جا رہے اس کی بھی تمام ممبران کی اکثریت ان کے پشت پہ اب بھی موجود ہے, تو پھر انہیں اپنی اکثریت ایک مرتبہ دوبارہ ثابت کرنی ہوگی فلور آف دا ہاؤس پہ. اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر پی ڈی ایم کا موقف درست مانا جائے گا اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نمبرز گیم ہے, 5-6 ووٹس کی پوری کہانی ہے, تو پانسا بھی پلٹ سکتا ہے. لیکن وقتی طور پر عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے, اس میں آئینی اور قانونی رکاوٹیں ہیں اور پی ڈی ایم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان رکاوٹوں کے حوالے سے جو ان کے پاس آئینی اختیارات ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. جو تاریخ انہوں نے دی ہے عمران خان صاحب نے, اس وقت سچویشن یہ ہے کرنٹلی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ 23 تاریخ کو ہونے نہیں جا رہا ہے, اسمبلی تحلیل نہیں ہونے جا رہی ہے. میں سجاد صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں, لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ لاہور کے حوالے سے میں چاہتی ہوں پہلے ان سے خبریں شامل کر لیں, پھر میں ہمایوں صاحب کی طرف آؤں گی. سجاد صاحب, کل چونکہ رات گئے یہ ساری تحریک پیش کی گئی, تو آج بڑی بحث ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جس کنوینئنس کے ساتھ, جس سہولت کے ساتھ یہ تحریک پیش کر دی گئی اور جو سیکرٹری اسمبلی ہیں وہ وہاں پر اس ٹائم موجود نہیں ہوتے لیکن وہ کل موجود تھے, تو کیا پرویز الہی صاحب بھی ان تمام تر چیزوں میں آن بورڈ تھے؟ آج یہ بحث ہوتی رہی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں اس ساری سچویشن میں؟ ہی مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ ہو کیا رہا؟ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دروازہ کھولا ہے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ دوبارہ سے اپنا نا, اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی کی کہ ان کو پی ڈی ایم کے ساتھ آن بورڈ لے لیا جائے, لیکن چودھری شجاعت صاحب کے گھر کے اندر سے شدید مخالفت ہے اور ان کا صاحبزادہ سالک چودھری سالک جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملے اور ان سے انہوں نے یہی کہا کہ چودھری شجاعت چونکہ ایلڈر ہیں, بڑے ہیں, تو وہ تو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں پرویز الہی صاحب کو ہمیشہ ہی, لیکن پرویز الہی صاحب کا جو رویہ رہا ہے پچھلے 3-4 مہینے, پچھلے 6 مہینے سے چودھری شجاعت کی فیملی کے ساتھ, اس کے نتیجے میں سالک صاحب بالکل اس بات پہ ایگری نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آن بورڈ لیا جائے, بلکہ وہ دوسرا جو پہلو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. آج ایک تازہ ترین میں اپڈیٹ آپ کو کر رہا ہوں کہ 35 ارکان پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو اگر عدم اعتماد ہوئی تو وہ آئیں گے نہیں,
اور اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑا تب بھی نہیں آئیں گے, اور وہ الٹیمیٹلی وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے کہا, دو جو لیگل پوزیشن سامنے آئی ہیں نا ابھی وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا وہ بھی, اور جو اس وقت اسمبلی میں جو وہاں ایک لیگل بیٹل ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں, ہو سکتا ہے یہ معاملہ کل عدالت میں چلا جائے. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ ضرور اسمبلی توڑ سکتے ہیں لیکن اس وقت نہیں توڑ سکتے جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ہی ایک ملٹیپل چیز یہ ہو گئی کہ گورنر صاحب نے بھی ان سے کہہ دیا کہ کل بدھ کو وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اب وہ نہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ آج جو مونس الائی صاحب بھی ملے ہیں نا عمران خان صاحب کو آج شام کو, وہ انہوں نے یہ ساری لیگل صورتحال سامنے رکھی ہے. چونکہ مونس الائی صاحب کے لیے کافی اندھیرا ہے سامنے فیوچر میں, تو وہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں. لیکن میں یہ بھی ضرور کہتا ہوں کہ جب چودھری پرویز الائی نے پہلا انٹرویو دیا تھا نا پرسوں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے کیا اتار سمجھتے ہیں اور جنرل باجوہ کے بارے میں کیوں ایسی گفتگو کرتے ہیں, اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے, ان کا 3 رکنی وفد تھا مسلم لیگ کاف کا, جس میں پرویز الائی صاحب تھے, مونس الائی تھے, حسین الہی تھے, ان کو بہت طنز کیا تھا جب یہ لے کر گئے تھے ان کے پاس وہ جو ریکوزیشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا تمہارا دل تو نہیں کر رہا اسمبلی توڑنے کو, لے آؤ, پچھلی دفعہ تم آئے تھے تو تم نے سائن بھی نہیں کیے تھے, مہر بھی نہیں لگائی تھی. اس موقع پہ حسین الائی اور مونس اور پرویز الائی تینوں بڑے ایمبیرس ہوئے تھے, اور اسی لیے اگلے دن انہوں نے ری ایکشن دے دیا. یہ سارا نا جو ہم نے مختلف انٹرویوز میں دیکھا, تو ان کے پی ٹی آئی میں بھی کوئی اچھے مراسم نہیں رہے. وہ ایک واجبی سے تعلقات ہیں, اور ادھر چودھری شجاعت کے اگر وہ پاؤں پکڑ لیں گے وہی ان کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھ سکتے ہیں, ورنہ تو پی ڈی ایم نے 30-35 لوگ جو ہیں وہ مینج کر رکھے ہیں یہاں پہ. اور دوسرا جو لیگل فائٹ ہے وہ بھی آنے والے 1-2 دن میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے تو یہ بحث ساری ہو رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کس طرف ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے بھی کل کہا تھا, یہ دیا تھا کہ وہ پرویز الہی صاحب سے بات کریں گے. تو یہ سارا بہرحال آگے سچویشن کیسے بڑھتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا وہ جو نمبر گیم ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ہمایوں صاحب, پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں جو ہے تحریک انصاف کے پاس 180 ممبرز ہیں, جبکہ تحریک انصاف کو مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان کی حمایت جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لیں. آپ کو یہ لگتا ہے, اب جو خبر اس وقت ہمیں دے رہے ہیں سجاد انور صاحب, 35 لوگوں کے حوالے سے بات کریں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, اور ادھر بھی سچویشن مشکوک ہے کہ 10 لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ 6 لوگوں کے ساتھ رابطے جو ہے وہ تیز کر دیے گئے مسلم لیگ کاف کے. تو اس سارے سینیریو میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ پھر تو بہت آسان ہے گیم. جی تھینک یو ناہید. میں بیسکلی ایک ہلکا سا اس پہ کامنٹ کرنے کے بعد جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. پالیٹکس کے اندر کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور اس لیے اس کو دی آرٹ آف پاسبلٹیز کہا جاتا ہے. جی اس وقت کون حکومت بنائے گا, عددی برتری کون ظاہر کر سکتا ہے, بیہائنڈ دا سین بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. جو سیاست کے بڑے گرو سمجھے جاتے ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں, گفتگو جاری ہے, الائنسز بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, فیوچر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سارا سیاست کا حصہ ہے, یہ بیسکلی سیاست کا حسن بھی یہی ہے, یہ ہونا چاہیے. اصل میں جو مسئلہ ہے, سب سے بڑا صوبہ آپ کے ملک کا جو ہے وہ پچھلے 4-5 مہینوں سے یا 7 مہینوں سے جو ہے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ جو ہے میں اس وقت اپوزیشن کو تھوڑا سا کرٹیسائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ ویژن ان کا یہ ہے کہ اس صوبے میں ان کی حکومت ہے لیکن وہ اپنی حکومت خود گرانا چاہتے ہیں. جب وہ ایک دھرنے کی صورت میں آئے اور آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو گرانے آئے تھے, اب ہم کے پی گورنمنٹ اور اپنی پنجاب کی حکومت کو گرا کے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے اوپر وقتاً فوقتاً وہ جو ہے ڈیٹس دیتے ہیں, اور فائنلی انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر کو اب ہفتے کا دیا. اس دوران بھی ان کے دماغ میں کچھ تھا کہ ہفتے کے دوران شاید کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو جائے, اور ان کی وہ جو ابھی صافی صاحب کہہ رہے تھے ضد پوری ہو جائے کہ ارلی الیکشن ہو جائیں. ارلی الیکشن ہو کے آپ نے کیا کرنا ہے. کل بھی ہم نے اس کے اوپر بہت بڑی بحث کی
کہ آپ کے ملک کو $32 بلین سیلاب کا نقصان ہوا. $16 بلین آپ کو چاہیے کہ ان سیلاب افیکٹیز کو ونٹر آ رہا ہے جو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. اکانومی کی حالت کافی حد تک جو ہے وہ سنبھلنے کی قریب آتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کو پھر نیچے کی طرف لے آتی ہے. آپ کے جو دوست ممالک ہیں یا جو انویسٹرز ہیں وہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں, رکے ہوئے ہیں. اسٹاک مارکیٹ تھوڑا سا اوپر جاتی ہے اور پھر جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم دیکھتے ہیں. اب اس کا جو مورد الزام ہے وہ اپوزیشن پہ ہے, اور اپوزیشن کی یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جس کو میں اپوزیشن کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کے اندر کچھ 60% کے اندر اس وقت حکومت میں ہے. پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر. تو یہ کچھ سمجھنے سے بالکل بالاتر بات ہے کہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان, وہ چاہتے کیا ہیں. پنجاب کو, حکومت کو گرا کے, ان کے اپنے وزیر اعلیٰ نہیں چاہتے کہ وہ گرے, اور اس کو انہوں نے بہت موقعوں پہ اندیا بھی دیا. اور پھر جو گورنر پنجاب نے خط لکھا ان کے, اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا بارہا ذکر کیا, ٹی وی چینلز کے انٹرویو کا کیا, اور ادروائز بھی جو ہمیں بتاتے رہے. تو اب یہ چیز جو ہے ویژن آف اے لیڈر جو ہے اس کو جو ہے ڈاؤٹ لے آتی ہے. خان صاحب جو ہے, عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پاپولر لیڈر رہے ہیں, سابق وزیر اعظم رہے ہیں, لیکن اس وقت ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو مجھے جو وہ لیڈرشپ کیپیبلٹیز ان کے اندر کسی وقت لوگوں کو نظر آئی تھی اور وزیر اعظم بنے تھے, وہ ٹوٹل جو ہے وہ کلیپس کر چکی ہیں. اور اب صرف ذاتی انا کی بیسس پہ 2 صوبوں کو داؤ پہ لگا کے, اور جو اتنی بڑی جو عوام کی ریپرزنٹیشن آئی ہے جس نے کہا کہ آپ نے بجٹ کے اندر یہ کرنا ہے, لیجسلیشن کرنے ہیں, ان کو انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ استعفیٰ دیں اور کسی طرح مجھے واپس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ چٹھا صاحب بھی موجود ہیں, بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا, وائس اسکائپ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بیرسٹر صاحب, بینگ لیگل ایڈوائزر, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس وقت کیا قانونی آپشنز موجود ہیں دونوں طرف کی؟ اگر ہم بات کرتے ہیں, آج جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبطین خان, انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اجلاس کے لیگلی بلا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم نے تو آلریڈی اجلاس چل رہا تھا, اسے ملتوی کیا تھا, وہ اجلاس ختم نہیں ہوا تھا. دونوں طرف سے ظاہر ہے قانونی طور پر مشاورت ہو رہی ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پہ؟ جو نقطہ نظر ہے اس میں یہ ہے کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ عدالتیں ہی کریں گی اس سارے معاملے کے اندر, کیونکہ دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن لے چکی ہیں اور اس پہ بڑے وہ ایک سخت موقف رکھتی ہیں دونوں پارٹیز. تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں ہی جائے گا اور عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی. اس میں جو اصل میں بنیادی نقطہ جو عدالت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ میری نظر میں یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جسے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے, کیا وہ جب اسمبلی ان سیشن ہو, جب اجلاس ہو رہا ہو, تو کیا وہ فائل کی جا سکتی ہے؟ تو اب جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں فائل کی جا سکتی, اور حکومت یہ کہتی ہے کہ فائل کی جا سکتی ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد درج تو کرائی جا سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر جو ووٹنگ ہے وہ شاید جو اسمبلی سیشن ابھی چل رہی ہے اس کے بعد والے سیشن میں, یا اس کے لیے ایک علیحدہ سیشن بلانا پڑے گا, اس میں وہ عدم اعتماد کی ووٹنگ کرائی جا سکے گی. تو یہ ایک نقطہ ہے جس میں میرے خیال سے عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گی. فائلنگ تو بہرحال اس کی جو عدم اعتماد کا جو درج کرنا ہے وہ تو ہو ہی جائے, وہ ہو چکا ہے میری نظر میں. تو پھر اس طرح جو آئین کا جو شک ہے وہ بھی لاگو ہو چکی ہے اس کے اوپر کہ جب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ درج کی جا چکی ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف, تو وہ اسمبلی کی تحلیل کا جو فیصلہ نہیں کر سکتے یا ایڈوائس گورنر کو نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے, اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. صافی صاحب, آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی عدالت میں ہی یہ جائے گا یہ معاملہ؟ ظاہر ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے پوزیشن جو ہے وہ بڑی ہارڈ پوزیشن لی جا چکی ہے, تو لگ نہیں رہا کہ آپس میں یہ معاملہ طے پائیں گے. دیکھیے, ایک تو پہلے ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوبے میں گورنر کا مقام آئینی طور پر بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے. گرچہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی 2-3 ترامیم جو ہو چکی ہے اس کے تحت صوبے کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہی ہوتے ہیں, لیکن گورنر کے پاس اب بھی کافی سارے اختیارات ہیں. اور جو خط تحریر کیا ہے یہ ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے گورنر کی. اب رولز آف بزنس اسمبلی کے یہ ہے اس حوالے سے کہ کسی وقت بھی یہ کہا جا سکتا ہے, اس کے لیے اسمبلی کا ان پروسیس ہونا
ہونا یا ایڈجرن ہونا وہ ضروری نہیں ہے. تو ایسے میں جو گورنر ولی الرحمان صاحب نے جو خط بھجوایا ہے اس کی آئینی حیثیت اور رولز آف بزنس کے حوالے سے اس کی جو حالت ہے وہ بالکل قانونی ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں اگر وہ 21 کو اجلاس اول تو میرے خیال میں یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی اور اسپیکر آف دا ہاؤس کی اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ گورنر نے جو ایڈوائز کیا ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کوئی قانونی موشگافیہ نکال کے اور کچھ وقت بائے کر کے 21 کو وہ اجلاس طلب نہیں بھی کرتے تو جب عمران خان صاحب کا جو ایک سٹانس ہے کہ 23 دسمبر کو اسمبلی نے ڈیزالو ہونا ہے, اگر آپ کی اسمبلی کا سیشن ان پروسیس رہا جس طرح کا سبطین خان صاحب کہہ رہے, پھر آپ کی اسمبلی تحلیل ہی نہیں ہو سکتی. آپ کا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو. تو اس صورت میں بھی دونوں صورتوں میں آج نہیں تو کل انہیں اسمبلی کا اجلاس جو ہے ملتوی کرنا پڑے گا اگر پرویز الہی صاحب واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو. پی ٹی آئی اگر واقعتاً یہ چاہتی ہو کہ اسمبلیاں تحلیل ہو تو رولز آف بزنس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کروانا پڑے گا. اگر یہ ملتوی اجلاس جو اس وقت ہم اس کو ان پروسیس اگر تصور کریں, اول تو اس پہ بھی عدالت ہی فیصلہ کرے گی اور اس کی جو ہے قانونی ماہرین وہ وضاحت کریں گے کہ آیا اس کو ہم ان سیشن اجلاس تصور کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی ایک نکتہ ہے. لیکن جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو وہ جلد اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو ان کی ایک خواہش ہے یا جو ان کی ایک سیاسی چال ہے اس کی تکمیل میں ابھی بہت زیادہ مراحل ہے, ابھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں. عمران خان صاحب, خواجہ آصف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنی آخری چال کھیل چکے ہیں. اب جو ہے بال جو ہے وہ پی ڈی ایم کے کورٹ میں ہے, وہ سٹیپ بائی سٹیپ قدم اٹھا رہے. جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ابھی گورنر نے ایک جو ہے پتہ پھینکا ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم کے پاس دیکھیں عددی اکثریت ثابت کرنا. اب یہ بار جو ہے وہ پرویز الہی کے کاندھوں پہ دوبارہ آ چکا ہے. تو اس کے بعد ایوان کے اندر بہت سارے پروسیس ہے, عدالتیں موجود ہے, آپ کے رولز آف بزنسز موجود ہے. اس حوالے سے تو جو مقصد ہے عمران خان صاحب کا یا جو وہ شو کروانا چاہتے کہ اسمبلیاں جو ہے 23 دسمبر کو تحلیل ہو, اس میں میری نظر میں ابھی کافی رکاوٹیں ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی سیاست کی ایک جیت ہے. اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پاکستانی سیاست میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو حتمی طور پر پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سجاد صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی بھی جب فواد چودھری صاحب کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. آپ نے ہمیں ایک اور خبر دی ہے کہ 35 لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں. کل یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ سچویشن کیا ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو. تو اس سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں, یہ بے شک اسمبلی تحلیل کر دیں لیکن یہ ہمارا آئینی حق ہے, قانونی حق ہے کہ پہلے وہ اعتماد کا ووٹ تو لیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان پر اعتماد ہے بھی اراکین کو یا نہیں. دیکھیں یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا جائے, تحلیل کر دیا جائے, یا کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے, تو ان کے پاس موقع تھا. وہ جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم 23 کو توڑیں گے, اسی دن وہ ایڈوائس بھیج دیتے. اس وقت تو نو کانفیڈنس نہیں تھا اور نہ ہی اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر صاحب نے کہا تھا. اسی طرح کے پی میں ابھی بھی اسمبلی کو وہ توڑ سکتے ہیں, لیکن وہ خود, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود بھی کھیل رہے ہیں اس ساری صورتحال میں نا. اچھا, اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں انہوں نے موقع دے دیا ہے کہ خود پرویز الہی ان سے ڈسٹنس پہ چلے گئے ہیں, سیاسی طور پہ انہوں نے یہ ارن کیا ہے. دیکھیں اس سے پہلے عمران خان صاحب کو ممبر اکٹھے کر کے دے دیے جاتے تھے,
صحیح. جیسے مونس الائی اور پرویز الائی کا بیان ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں جاتے جاتے واپس عمران خان کی طرف کیسے آئے، لیکن اب ان کے پاس، اب ان کو سیاسی طور پہ ارن کرنا پڑے گا اپنی سپورٹ کو نا، اب ان کے پاس وہ بیساکھیاں نہیں ہیں نا. اچھا، تو اب ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک وہ سیاست نہیں کریں گے، ہٹ دھرمی اور اپنی ایگو کو سامنے رکھیں گے، تو وہ بند گلی کی طرف، دھیرے دھیرے بند گلی کی طرف جا رہے ہیں جہاں ان کے آگے کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے بنیادی طور پہ کہ پرویز الہی یا عمران خان دونوں ہی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہ رہے تھے. جہاں تک رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی توڑے ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں، تو پی ڈی ایم بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ پورے ملک کا الیکشن اکٹھا کروایا جائے. ان کی خواہش ہے کہ یہ جو پرویز الہی صاحب نے پچھلے دنوں اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا ہے کہ وفاق کی گورنمنٹ بھی چلتی رہے اور پنجاب کی بھی چلتی رہے، تاکہ یہ جو اس وقت اکنامک ہم بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، اقتصادی بھنور میں، اور یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے اس سے بچ سکیں. لیکن عمران خان کو ڈی سٹیبلائزیشن سوٹ کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر سے وہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی آپشنز دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی عمران خان صاحب کی، اور وہ لوگ جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ. جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے ہے. ہمایوں صاحب مختصراً میں چاہوں گی کہ آپ بھی اسی پہ اپنی اپینین دے دیجئے گا کہ جو پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جب وہ بات کر رہے تھے لانگ مارچ کی، اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ وہ بند گلی میں جا رہے ہیں، اب ان کی آپشنز مزید ختم ہو رہی ہیں، بہت محدود ہو رہی ہیں. نہ صرف ان کی آپشن کم ہو رہی ہیں، ابھی صافی صاحب نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کی جو ہے وہ جیت کے اس تناسب میں لیتا ہوں. میں اس کو سلائٹلی ڈفرنٹ میرا ٹیک ہے کہ میں اس کو جمہوریت کی ہار کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی عمران خان صاحب کی سیاست کو لے کے، کہ آپ نے اپنی حکومت، جو آپ کے اپنے صوبے کی حکومت ہے، اس کو گرانے کے لیے اب آپ عدالتوں کے اندر جائیں گے. آپ کے پولیٹیشنز اتنے ویک آپ نے کر دی ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے آپ کو پھر باقی اداروں سے ہیلپ لینی پڑتی ہے. یہ چونکہ ان کا پرانا وہ رہا ہے ایک طور طریقہ کہ وہ مختلف اداروں کو یوز کرتے رہے ہیں، تو ابھی بھی میرا خیال ہے وہ یہی چاہیں گے. اور سجاد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، وہ کیاس چاہتے ہیں اور کیاس ان کو سوٹ کرتا ہے، وہی ان کو سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے چٹھا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، اسی پہ اپنی آپ لاسٹ کامنٹ کر دیجئے گا اس ساری سچویشن پر ہی. دیکھیے، میں تو اس کو قانونی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی بحران بھی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحال میں. جس طرح ہم نے کچھ ماہ پہلے دیکھا تھا کہ پنجاب کے اندر کافی کشیدگی دیکھی گئی تھی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب پھر ہمیں آئینی طور پہ کافی مسائل نظر آئیں گے اور عدالتوں کو اس میں گھسیٹا جائے گا، اور جو ادارے ہیں انہیں مزید اس میں کنٹروورشل کیا جائے گا. یہ میرے خیال سے ایک بڑی قانونی لحاظ سے بھی بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ غیر سیاسی اداروں کو بار بار اس میں دھکیل رہے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جو جمہوریت ہے اسے چلنے دیں اور سیاسی لحاظ سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے ایک جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھے. ٹھیک ہے ناظرین، کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے. سیاست کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، بڑا زبردست اور بے باک قسم کا بیان دیا ہے. انہوں نے امریکن ٹی وی کو جب انٹرویو دیا تو اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مودی کو گجرات کا کسائی سمجھا جائے، یعنی انہوں نے کہا مودی کو گجرات کا کسائی، اور انہوں نے اپنے اس بیان کا دفاع کیا. پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس انٹرویو کے درمیان انہوں نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ بھارتی وزیر اعظم سے متعلق جو ہے تاریخ کی حقیقت میں نے دہرائی ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے. اس پر بی جے پی کی جانب سے بڑا سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے، اور ان کے ایک لیڈر نے یہاں تک کہ 2 کروڑ روپے ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی ہے. اور پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے اور ایک ینگسٹ لیڈر جو پاکستان کے ہیں ان کی جانب سے اس قسم کا بیان اور یہ کوشش کہ پوری دنیا کے سامنے ان کو بے نقاب کیا جائے یقیناً قابل ستائش ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ صرف انگیج کر رہے ہیں بلکہ مودی سرکار کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے موقف کو اور کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی. صافی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو؟ بڑی انہوں نے
زبردست طریقے کی سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑے بے باک انداز میں انہوں نے بات کی ہے. پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، پھر اس کو انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا امریکن ٹی وی پہ. جی میں بلاول بھٹو صاحب کے اس بیان کو بیان نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک حقیقت کا جو ہے ان کا اظہار تھا، اور حقیقت بھی انہوں نے ایسی بیان کی کہ اس سے پہلے آپ جانتی ہے کہ دفتر خارجہ پاکستان نے ایک ڈوزیئر بھی جاری کیا تھا، اور اس میں جو جوہر ٹاؤن واقعے کا جو ایک پورا جو چشم کشا حقائق کے ساتھ پوری تفصیلات موجود تھی، اور اس سے پہلے بھی جو بھارتی یہاں پہ جو انٹیلیجنس کی مختلف کارروائیاں رہی ہے دہشت گردی کی، کلبھوشن یادو سے لے کر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے دنیا کو بتایا تھا، اور یہ اتفاقی سمجھیے گا کہ ڈوزیئر کے جس دن اس کا اجرا یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا تو اسی دن بلاول بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے جانا تھا امریکہ، اور وہاں پہ G77 کے اجلاس میں ان کو مسلسل عالمی برادری سے مخاطب ہونا تھا. تو اس وقت یہ دوسرے کرسچنز ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں، بلاول صاحب نے ان کا بھی ذکر کیا تھا بیسیکلی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایک ابھی بھی ان کا ایک امریکن چینل پہ انٹرویو آ رہا ہے بلاول صاحب کا، انہوں نے دنیا میں ایک بریک تھرو کر دیا ہے کہ مودی کا جو ایک سافٹ چہرہ تھا اس کو اس نقاب کو اتار دیا ہے. بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے سر. ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پوری دنیا میں اگر ہم صرف اپنے خطے کی بات کر لیں، دنیا کو تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقت ہے کیا، اور پاکستان اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا. اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کامیابی کے ساتھ اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں وہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہے. لیکن بھارت کے چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو سرحد پر تنازعات ہوتے رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے، نیپال کے ساتھ، خطے میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہی سچویشن ہے. تو اس کو کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ What's your take on it? جی یہ تو بہت کمپریہنسو قسم کا سوال ہے، اور میرے خیال ہے اس میں کافی وقت ہمیں چاہیے جواب دینے کا. لیکن اگر میں فوری طور پہ اس کا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے ان سینس کہ ایک طرف تو ہمیں اپنی ڈپلومیٹک جو پاکستان کی آؤٹ ریچ ہے، پرٹیکولرلی فارن منسٹر آف پاکستان، اسٹیٹ منسٹر آف فارن افیئرز، ہمارا جتنے ڈپلومیٹک مشنز ہیں، امبیسڈرز ہیں، جنرلز ہیں، انہوں نے پاکستان کا کیس نہ صرف فلڈ کے حوالے سے، ڈیمیجز اینڈ کنٹرول کے حوالے سے، بلکہ دوسری طرف جو ہے جو مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے اور کشمیر کے اوپر پرٹیکولرلی اور پھر انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنے میں ایک بڑا مؤثر کردار ادا کیا. اور جو بلاول صاحب نے بلومبرگ ٹی وی کو جب دوبارہ انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ کو میں نے نریٹ کیا، میں نے خود سے یہ کوئی نئی اختراع نہیں نکالی. 2002 کا جو میسیکر تھا گجرات کا، اس کے اوپر 2005 میں امریکن گورنمنٹ نے پرائم منسٹر اس وقت کے چیف منسٹر جو مودی صاحب تھے ان کا ویزا جو ہے وہ ڈینائی کیا، اور جو ان کا ایگزسٹنگ ویزا تھا جو ان کے پاس تھا بزنس یا وہ ٹورزم والا، اس کو انہوں نے ریووک کر دیا، جو ان کا امیگریشن اور نیشنلٹی ایکٹ ہے. اور وہ کرتا کس لیے کہ جو سویر وائلیشن آف ریلیجس فریڈم کے اوپر کسی بھی گورنمنٹ آفیشیل فارن گورنمنٹ کا کوئی بندہ کرے اس کا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہم اس کے اوپر کوئی بہت بڑی ہمیں اور کامیابی ہوگی اس چیز کو، میرا خیال ہے ابھی ہمیں وقت لگے گا، کیونکہ دنیا جو ہے ریال پالیٹکس کے اوپر چل رہی ہے، اور امریکہ جو بھارت ہے وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے اور مسلمان ملکوں کی یکساں آواز نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو ایک یونانیمس ویو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا. OIC کو دیکھ لیں، باقی مسلم ممالک کو دیکھ لیں، لیکن پاکستان کی فارن پالیسی کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ انہوں نے ہر موقع پہ بڑے مؤثر انداز میں اس چیز کی ڈپکشن کی ہے، اور دنیا کے سامنے یہ چیز کھل کے آ رہی ہے. لیکن دنیا اس کے اوپر کیا رد عمل کرے گی یہ دیکھنے میں آنا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ابھی وقت درکار ہوگا، کیونکہ دنیا اپنی اکنامک کو زیادہ دیکھتی ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان جو ہے وہ ہر فورم پہ جا رہا ہے اور اپنی آواز اٹھا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوا اور اس کے حوالے سے جو سارے ثبوت آئے وہ اپنے ڈوسیئرز دیے، اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلے سال بھی دیے تھے 2021 میں کلبھوشن یادو والا سارا جو معاملہ ہوا. اب لیگلی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ کتنے اسٹرانگ ہیں اب ہم اس معاملے میں؟
मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है कानूनी लिहाज से भी, और इससे जितने भी कानूनी जो फोरम्स हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर उन पे इसको उठाया जाना चाहिए, इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाना चाहिए, और इंसानी हकूक़ की जो अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें हैं उसमें भी इसको उठाया जाना चाहिए। देखिए भारत जो है वो अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भी इन्वॉल्व है, तो इस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस मामले को उठाना चाहिए। और देखिए जो मोदी साहब हैं वो बड़े एक शिद्दत पसंदाना रवैया रखते हैं, और ये जो पूरी दुनिया में इसका जो ट्रेंड आया है तो बाकी दुनिया में तो काफी हद तक अब ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, तो शायद इंडिया में भी अल्लाह करे कि ये ट्रेंड खत्म हो जाए और कोई मुनासिब जो उनकी क़यादत है वो सामने आए, ताकि मामलात इस खिते के ठीक हो सके, और इस खिते को अमन की ज़रूरत है तरक्की के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हुमायूं खान साहब, रशीद साफ़ी साहब, सजाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बैरिस्टर हुमायूं सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। कल नाज़रीन इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।